अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज नज़र नावल की एपिसोड 10 स्टार्ट करेंगे। लंबे घने कमर से नीचे जाते बाल, बड़ी बड़ी आंखों पर स्मोकी आई शेड, पर्पल मस्कारे में हया बला की हसीन लग रही थी। उसकी नज़रें अभी भी नीचे थीं। रेड लिपस्टिक, वो भी इतनी डार्क जो कि उसने शायद पहली मर्तबा ही लगाई थी। ब्लश ऑन की वजह से गाल इतने लाल थे या शर्म की वजह से ये अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल था। छोटी पर्पल रंग की शर्ट और ब्लैक पैंट जेब तन की थी। एक हाथ में चाय की ट्रे और दूसरे हाथ में बार बार शर्ट को नीचे खींचने की कोशिश कर रही थी। दुपट्टे के नाम पर एक मफलर गले में डाला था। उसकी तो सादगी का कोई मुकाबला नहीं था और आज मेकअप ने चार चांद लगा दिए थे। आदि को लगा शायद ये कोई ख्वाब है। चाय ठंडी हो रही है। हया की आवाज़ पर वो चौंका था। हाँ हाँ आओ बैठो, हादी ने अपने बेड से उठते हुए कहा और ख़ुद बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर में हादी मुंह हाथ धोकर आ गया। कुछ देर तक कमरे में खामोशी रही। दोनों चुपचाप चाय से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। आज आप जल्दी सो गए थे। हया ने खामोशी को तोड़ा। हादी ने पर इत्तफ़ा किया। चाय कैसी बनी है? एक और सवाल। अच्छी है। हया कोई ना कोई सवाल करके हादी से बात करने के बहाने ढूंढ रही थी। हादी बस हाँ कर रहा था। आप मुझसे नाराज़ हैं? हया ने आखिर पूछ ही लिया। हादी का भी ज़ब्त टूटा। ये क्या हरकत है हया? क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने अपना? अगर कोई देख ले तो क्या सोचेगा मेरे बारे में? बहन हो तुम मेरी। इस जुमले पर हया ने हादी को मायूसी से देखा था और जाने के लिए खड़ी हो गई। हादी ने हाथ से पकड़कर बिठा लिया। क्यों, क्या ये सब तुमने? हादी ने प्यार से पूछा। क्यों किया ये सब तुमने? हादी ने प्यार से पूछा। मुझे भी अच्छा दिखना था, हया ने अपने आंसुओं को जब्त करते हुए बताया। तुम बहुत प्यारी हो, बहुत मासूम सी, बहुत खूबसूरत। तुम्हें मेकअप की ज़रूरत नहीं है। आई समझ। ये सब तो वो करते हैं जिन्हें अल्लाह का खौफ नहीं। क्या ये सब अल्लाह को पसंद है? हया अब आंसुओं से रोने लगी थी। चुप, रोते नहीं, जल्दी से कमरे में जाओ और कपड़े चेंज करके सो जाओ। हादी ने हया को चुप करवाया और जाने का कहा। हया ने सबसे पहले कपड़े तब्दील किए, फिर फ्रेश होने चली गई। वो रो भी रही थी क्योंकि वो हादी को बहुत पसंद करती है, जबकि हादी उसे बहन कहता है। मैं भी तो हादी को भाई ही कहती थी पहले। चाची की बात सुनने के बाद ही मैंने भाई कहना बंद किया। हादी को भी जब ये बात पता चलेगी तो वो भी बहुत खुश हो जाएगा। हया ने अपने दिल को तसल्ली दी और सो गई। पागल हो गई हो क्या तुम? हबीब साहब ने अपनी जोजा को घूर कर कहा। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हया हादी के कमरे से निकल रही थी और उसने नाजेबा लिबास तन किया हुआ था। अपनी बेटी पर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाते तुम्हें शर्म नहीं आती हाजरा बेगम? हबीब साहब ने हकारत से देखते हुए कहा। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, बस ये चाहती हूँ कि जल्द उनका निकाह हो जाए और हम पर भी अजाब ना आए कोई। अल्लाह को ये सख्त नापसंद है। इन्हें निकाह के पाक रिश्ते से आरास्ता करना हमारा फ़र्ज़ है, हाजरा बेगम ने समझाया। ठीक है, कल जाता हूँ मीरपुर माँ जी के पास, हबीब साहब ने कुछ सोचते हुए कहा। मुझे भी साथ ले चलें फिर। गुड़िया की शादी के बाद से नहीं मिली मैं माँ जी से, हाजरा बेगम ने ख्वाहिश ज़ाहिर की। एक काम करो, सनोबर और यूसुफ भाई को भी कहो साथ चलें, मिलकर मशवरा करेंगे, हबीब साहब ने अपनी राय दी। मुझे कुछ नहीं पता, कह देना ना मैंने जाना है तो जाना है। हया मीरपुर जाने के लिए ज़िद कर रही थी। हम कल आ जाएंगे, क्यों ज़िद कर रही हो? हबीब साहब ने समझाया। मुझे दादू से मिलना है, प्लीज़ मुझे साथ लेकर जाएं। हया अपनी बात पर बज़िद थी। अच्छा, आपको अम्मा जान से मिलना है ना? यूसुफ चाचू ने हया से पूछा। जी, हया ने चाचू के पास बैठकर बताया। ठीक है, हम आपकी दादू को साथ ही ले आएंगे, ऐसे आप ज़्यादा दिन उनके साथ गुजार लोगी। अगर हमारे साथ जाना है तो हम कल ही आ जाएंगे। आप बताओ क्या करना है? यूसुफ साहब ने पूछा।
آپ ان کو ساتھ لے آنا، حیا نے سوچ کر جواب دیا۔ سب ہی مسکرا دیے اور جانے کے لیے باہر نکل گئے۔ اب گھر میں صرف حیا، ہادی اور ایک میڈ نغمہ تھی۔ گھر والوں کے جانے کے بعد حیا بھی ریڈی ہو گئی یونیورسٹی جانے کے لیے۔ آؤ کینٹین چلتے ہیں، سونم نے حیا کو کہا۔ نہیں یار، ابھی بھوک نہیں مجھے، تو چلی جا، میں لائبریری میں ہوں۔ سونم کندھے اچکاتے کینٹین کی جانب بڑھ گئی اور حیا لائبریری کی طرف۔ چھوٹے، ایک چکن برگر، سونم نے اپنا آرڈر دیا اور ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ آج تو میری بخشش پکی ہے، چھوٹے نے برگر ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ کیوں، آج کون سا تیر مارا ہے تم نے؟ سونم نے برگر اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ایسی زبردست چائے بنائی ہے حیا باجی کے لیے کہ پی کر خوش ہو جائیں گی، چھوٹے نے چہک کر کہا۔ اچھا، تو پھر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آج حیا باجی کینٹین نہیں آئیں گی، وہ لائبریری میں ہیں، سونم نے بتایا۔ چھوٹے کا منہ اتر گیا، تبھی اسے کسی نے آواز دی۔ وہ جانے لگا تو سونم نے اپنے پرس سے 100 کا لال نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ چھوٹا خوش ہو گیا اور سلام کرتا دوسرے ٹیبل پر چلا گیا۔ آج حیا بی بی کیوں نہیں آئی ہیں؟ اس شخص نے چھوٹے سے پوچھا۔ وہ لائبریری میں ہیں آج، سونم باجی نے بتایا ہے۔ چھوٹے نے اپنا کام کیا اور 100 کا ایک نوٹ اور حاصل کر کے اپنے کام پر لگ گیا۔ کیا آپ کو آج بھوک نہیں لگی؟ اس نے حیا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ حیا نے جب اس لڑکے کو دیکھا تو غصے سے لال ہو گئی۔ دیکھیے، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا، بس ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ حیا کچھ نہیں بولی، بس بیزاری سے سر ہلا دیا۔ میرا نام ہارون ہے، میں آپ سے شادی کا خواہش مند ہوں، مگر شاید آپ کو مجھ سے دلچسپی نہیں ہے۔ میں پھر بھی آپ کا ویٹ کروں گا، یہ میرا نمبر ہے، جب میری ضرورت محسوس ہو آپ کال کر سکتے ہیں۔ میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی اس کے لیے معذرت، آج کے بعد آپ مجھے نہیں دیکھیں گی دوبارہ۔ حیا چپ چاپ ہارون کی بات سن رہی تھی۔ ہارون نے ایک مرتبہ بھی نظر اٹھا کر حیا کو نہیں دیکھا تھا۔ ہارون جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ حیا کی نظریں ہارون پر تھیں، جبکہ ہارون کی نظریں نیچی تھیں۔ خدا آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، دعا دینے کے بعد آخری بار اس نے نظریں اٹھائی تھیں۔ آنکھوں میں نمی کی لہر تھی۔ اپنی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتا وہ لائبریری سے باہر نکل گیا۔ حیا ساکت سی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ مس حیا، پلیز ڈسکرائب دی لائف آف نیوٹن، مس فریال نے حیا سے سوال کیا، مگر حیا خاموش سی وائٹ بورڈ کی جانب گھورے جا رہی تھی۔ حیا، اس بار مس فریال کی آواز بلند تھی۔ حیا پھر بھی ساکت تھی۔ سونم نے حیا کو کوہنی ماری تو حیا نے چونک کر سونم کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ سونم نے حیا کا چہرہ بورڈ کی جانب کیا۔ یس میم، حیا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ مس فریال بہت سخت طبیعت کی تھیں۔ حیا ڈر گئی تھی۔ گیٹ آؤٹ فرام مائی کلاس، مس فریال نے غصے سے کہا۔ بٹ میم، آئی سیڈ گیٹ آؤٹ۔ حیا کی بات سننے سے پہلے ہی میم نے حیا کو باہر جانے کا کہا۔ اور ہاں، اپنی اس دوست کو بھی لے جاؤ، یہاں بیٹھ کر کون سا تیر مارے گی یہ؟ سونم خوشی خوشی اٹھ گئی، جبکہ حیا کا دل چاہا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں غرق ہو جائے۔ سونم اور حیا گراؤنڈ میں آ کر بیٹھ گئیں۔ کیا بات ہے، ہادی نے کچھ کہا ہے؟ سونم نے پوچھا۔ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، حیا نے نارمل ہوتے ہوئے کہا۔ جب سے لائبریری سے آئی ہے پریشان ہے تو، کچھ تو ہوا ہے؟ سونم بضد تھی۔ کچھ نہیں ہوا یار، وہ ماما بابا اور چاچی چچا دادو کو ملنے گئے ہیں، مجھے بھی جانا تھا، بس اس لیے ہی اداس ہوں۔ حیا نے بات بنائی۔ واہ، تیرے گھر میں کوئی نہیں ہے؟ سونم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اس میں اتنا خوش ہونے کی کیا بات ہے؟ حیا نے منہ بنا کر پوچھا۔ آج میرے کزن روہت کا برتھ ڈے ہے، ہمارے گھر میں پارٹی ہے، بس فرینڈس ہوں گے ہمارے، تو بھی آنا پلیز، سونم نے پورا پلان بتا کر حیا سے ریکویسٹ کی۔ میں ضرور آتی، مگر تجھے پتہ ہے نا، میں تیری کمیونٹی کے لوگوں میں ایڈجسٹ نہیں ہوں گی اور مجھے یوں پارٹیز پسند نہیں ہیں، ہماری کمیونٹی میں سے بھی کوئی نہیں آئے گا۔
بس میری یونیورسٹی کی فرینڈس ہیں اور کچھ روہت کے دوست۔ پلیز دیکھ، میں بھی تو آتی ہوں نا۔ حیا نے بہت منع کیا مگر سونم نے راضی کر ہی لیا۔ یہ لے میری فرینڈس کی لسٹ جو آئیں گی آج پارٹی میں۔ کاؤنٹ کر لو کتنے لوگ ہیں، اس کے بعد ہی تیاری شروع کرنا۔ سونم نے ایک کاپی روہت کی جانب کرتے ہوئے کہا۔ روہت نے پوری لسٹ دیکھی، اس کے بعد سونم کو گھور کر دیکھا۔ شاید تجھے یاد نہیں ہے کہ پارٹی میری ہے، تیری نہیں۔ پوری 30 لڑکیاں صرف تو نے انوائٹ کی ہیں۔ ہاں تو کیا ہوا؟ سونم نے کندھے اچکائے۔ ویسے میں کیا سوچ رہا ہوں سونم؟ روہت نے سونم کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ مجھے کیا پتا تو کیا سوچ رہا ہے، عجیب پاگل ہے یار تو بھی۔ سونم نے مذاق اڑایا۔ روہت نے اگنور کرتے ہوئے اپنا پورا پلان بتایا۔ واہ کتنا مزہ آئے گا نا، سب ماسک میں ہوں گے۔ اچھا تھیم بتایا بھائی تو نے، سونم نے روہت کو داد دی۔ حیا نے پٹیالہ شلوار چھوٹی قمیض کے ساتھ پہنی تھی۔ پنک رنگ کی قمیض کے ساتھ ہلکے نیلے رنگ کی پٹیالہ بہت جچ رہی تھی۔ پنک اور بلو رنگ کا ڈائی دوپٹہ تھا جس سے حیا نے سکارف باندھا تھا۔ ایک بڑی سی چادر سے اپنے آپ کو اچھی طرح ڈھانپا ہوا تھا۔ ہاتھ میں ایک باکس تھا جو کہ یقیناً روہت کا گفٹ تھا۔ وہ گیٹ پر کھڑی سونم کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ویلکم میری جان، سونم نے حیا کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ روہت یہاں آؤ، سونم نے آواز دی۔ سلام، روہت نے حیا کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، حیا نے آہستہ سے کہا۔ مجھے کیوں بلایا ہے؟ روہت نے سمارٹ لہجے میں سونم سے پوچھا۔ ماسک نہیں دو گے کیا میری دوست کو؟ سونم نے آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ اس کا اشارہ روہت کے لہجے کی طرف تھا۔ روہت نے ماسک دیا اور جانے لگا۔ بات سنیے، حیا نے روہت کو روکا۔ میں نے اس دن آپ کو ڈرائیور سمجھ لیا تھا اور آپ سے بدتمیزی سے بات کی، اس کے لیے سوری۔ میری وجہ سے آپ کی دل آزاری ہوئی، حیا نے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ روہت کو اپنے لہجے پہ شرمندگی ہوئی۔ کوئی بات نہیں، روہت کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ یہ تمہارے کزن نے اپنے منہ پر ماسک کیوں پہنا ہوا تھا؟ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی کیا؟ حیا نے روہت کے منہ پر لگے ماسک کے بارے میں پوچھا۔ یار یہ پارٹی کا تھیم ہے، یہاں سب ایسے ہی الگ الگ ماسک پہنیں گے اور تم بھی، سونم نے ماسک حیا کو پہناتے ہوئے کہا۔ پارٹی میں حیا سونم کے ساتھ ساتھ تھی۔ کیک بھی کٹ چکا تھا، اب انتاکشری کھیل رہے تھے۔ سب ہال میں اندھیرا تھا۔ 2 ٹیمیں بنی تھیں، ایک لڑکیوں کی اور ایک لڑکوں کی۔ حیا نے گیم کھیلنے سے انکار کر دیا تھا جبکہ سونم کے اصرار پر ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ گیم شروع ہو گیا تھا، دونوں ٹیمیں اچھا کھیل رہی تھیں۔ جبھی لفظ ہاں پر لڑکے اٹک گئے۔ ٹک ٹک 1، ٹک ٹک 2، ٹک ٹک 3، لڑکیوں نے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیا۔ ہمیں تم سے ہوا ہے پیار، ہم کیا کریں تم ہی بتاؤ ہم کیا کریں، لڑکوں میں سے کسی نے گانا شروع کر دیا تھا۔ حیا کو اس آواز سے کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ حیا فوراً ہال سے باہر آ گئی اور لان میں لگی بینچ پر بیٹھ گئی۔ یہ آواز تو مجھے ہارون کی لگ رہی تھی، پر وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ حیا کو سر میں درد شروع ہو گیا تھا اور وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ میم، سونم کی میڈ نے حیا کو آواز دی۔ حیا نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ چائے کی پیالی لیے کھڑی تھی۔ سونم باجی نے بھیجی ہے آپ کے لیے، اس نے چائے پکڑائی اور چلتی بنی۔ تھوڑی دیر بعد سونم آ گئی۔ تم یہاں کیوں آ گئی ہو؟ سونم نے حیا پہ غصہ کیا۔ تمہیں پتہ ہے نا یار، مجھے یہ سب پسند نہیں، میری طبیعت خراب ہو رہی تھی اس لیے آ گئی۔ اوہ اب کیسی ہے طبیعت؟ اچھا میں دوائی لے کر آتی ہوں۔ سونم اٹھنے لگی۔ تم نے جو چائے بھیجی تھی نا وہی میری دوائی تھی، حیا نے مسکرا کر کہا۔ کون سی چائے؟ سونم نے لا علمی ظاہر کی۔ حیا حیران ہوئی پر پھر خاموش ہو گئی۔ یعنی میرا شک صحیح تھا، وہ یہیں پہ ہے، حیا نے سوچا اور ہادی کو ٹیکسٹ کرنے لگی مجھے لینے کے لیے آ جائیں۔ حیا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ آج اس کی دادی آ گئی تھیں، اس نے یونیورسٹی سے بھی لیو لے لی تھی۔ سب لوگ ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ حیا نے اپنی دادی کے لیے ان کے پسندیدہ آلو کے پراٹھے اور دھنیا پودینے کی چٹنی بنائی تھی۔ شام کو سب جلدی آ جانا گھر،
ایک ضروری بات کرنی ہے، دادی نے سب کو اپنی جانب متوجہ کر کے کہا۔ سب نے ہاں میں سر کو حرکت دی اور پھر سے اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہادی اپنے کمرے میں بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا اور پھر جھٹ سے فون اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری رنگ پہ ہی کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہائے، ہادی نے کہا۔ السلام علیکم، سونم نے سلام کیا۔ ہادی نے اپنے سر پر چپیٹ لگائی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، کیسے فون کیا؟ سونم نے کام کی بات کی۔ تم سے ملنا چاہتا ہوں، کام ہے ایک، ہادی نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ جو کام ہے کال پر ہی بتا دو، سونم بولی۔ کال پر بات نہیں ہو سکتی، ملنا ضروری ہے، ہادی کے لہجے میں غصہ تھا۔ ٹھیک ہے، کل آ جانا لکی مال، شام 6 بجے۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔